मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो बीवी बच्चे आपके घर में, उनसे पहले तमीज से बात करो। दोस्त अहबाब, बोलो ना क्या हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है, दोस्तों में बैठेंगे ना, गटर के ढक्कन पे बाहर बैठा हुआ है दोस्तों के साथ, अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ा हा 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 करके बातें करो, अरे यार बड़ा मजा आया, हु हा हा। जैसे ही घर में आएगा ऐसे लगेगा चंगेज खान की औलाद है। हकीकत सींग लगाने की देर है बस। घर में एकदम आते ही सीरियस बैठ जाएगा ना एकदम। बेगम ने कोई बात की तो एकदम डांट लगा देगा उसको, ना बाप से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा है तमीज से, और आते ही ये चीजें तोड़ फोड़। तो ये अब अखलाक पे बयान बहुत सुने में, तो भाई अखलाक पे जब आपने बयान सुने तो अखलाक सबसे पहले किसके साथ है? वो तो सबसे पहले तो यहां से शुरू हो रहा है ना। अजीब बात है, इनसे बात नहीं हो रही तमीज से, और उधर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, बॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे अखलाक हैं इसके, और कस्टमर के साथ तो बिछा चला जाता है। कस्टमर आ जाए ना, देखो ना आप दुकान के करीब से गुजर रहे हो तो वो दुकानदार कैसे बुलाते हैं, हाँ भाई सूफी साहब। जिसको देखेगा ना डिजाइन का उसी हिसाब से बुलाएगा उसको। मुझे देखेगा बोले हाँ भाई सूफी साहब। कोई खातून गए, हाँ जी बाजी 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 करना शुरू कर। आंटी आंटी नहीं बोलेगा कभी भी, आंटी कभी नहीं बोलेगा, बाजी बहन सिस्टर, गुजरने नहीं देंगे। आइए बैठिए तो सही, बैठे तो सही। फिर एकदम थान के थान निकाल के कपड़े के, वो सारी दुकान आदमी वैसे ही नफसियाती हो जाता है, यार ये लपेटेगा कैसे। आप बोल रहे हो भाई अभी नहीं खोल यार, तू इतने थान नहीं खोल, मुझे नहीं चाहिए। कह रहे कोई मसला नहीं, ये भी आप ले आ, वो वाला नीला वाला लेकर, नीला वाला। कह रहे मौलवी साहब को मैंने देखा है यूट्यूब पे नीले कपड़े भी पहनते हैं, वो नी वाला लेकर, नीला थान खोल देगा। ऐसे वो पीला वाला लेकर, ऑफ वाइट, वो ऑफ वाइट लेकर, वो ऑफ वाइट वाला खोल दिया। ये इंप्रेशन डालते हैं ना, सारी दुकान खोल के रख दिया आपके सामने। अब भाई हम जैसा आदमी तो शर्मिंदा हो जाता है, यार अब हम उठ के जाएं किस मूड से यार। बोलेगा मुझे लगता है अब मैं जाऊंगा तो बोलेगा तुम्हारा बाप इसको लपेटेगा। मुझे ये लग रहा होता है अब अगर मैंने नहीं खरीदा और मैं चला गया तो ये पीछे से बोलेगा मुसाहब ये तुम्हारा बाप खरीदेगा, ये तो मैंने थान खोल के रखे हैं। यही कैफियत होती कि नहीं होती? तो कस्टमर के साथ भी अच्छे अखलाक रखें, मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। चाय भी पिलाएं उसको, लेकिन उस चाय में जो है ना वो वाली चाय नहीं है। इसमें तो ये है कि यार 5 रुपए इस पे खर्च कर लो, अगर इस चाय के बहाने ये इतने मीटर कपड़ा खरीद लेगा तो कोई ये चाय कोई महंगी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अखलाक किसके हदीस में आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो जो मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में नहीं आ रहा तो वो जो मर्जी अखलाक की पर बातें कर ले और अखलाक की रट लगा ले, अखलाक पे मजामीन लिख दे, है भाई, और दोस्तों के साथ सुबह शाम दावत करे, ईदी सेंटर में भी बकरे दे और ये भी करे वो भी करे, ओ भाई वो शरीयत उसके अखलाक को नहीं मानती है। बीवी बच्चे पहले हैं, माँ पहले, माँ और बाप का तो शरीयत ने कहा कि भाई जितनी मिठास लोगों से बातचीत करने में है ना, उससे कई गुना ज्यादा मीठा डाल के ना अपनी जबान में अब्बा से बात किया करो। और हदीस में आता है कि जितनी जब अब्बा से मिठास से बात करो ना, जितने मिठास से अब्बा से जब बात करो तो इतना मीठा लहजा हो कि आम पब्लिक से बात करते हुए जितने चम्मच चीनी के आपने इस्तेमाल किए वो कई चम्मच आप चीनी के घोल दो अपने कलाम में, अपने कलाम में, अपने अल्फाज में कई गुना चीनी घोल दो। और बाप अगर बूढ़ा है तो ठीक ठाक चीनी डालो उसमें, अपने कलाम में कई चम्मच चीनी के 10 चम्मच चीनी के घोल के अब्बा से बात किया करो। और सही हदीस में आता है कि जब मां से बात करो ना तो अब्बा से बात करते हुए अपने कलाम में अगर 10 चम्मच घोले थे तो अम्मा से बात करते हुए 30 चम्मच चीनी डालो उसमें, 3 गुना। नहीं आ रही बात? मन अहक्कुन नासी, सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं मैं, बात करूं? सिर्फ बात नहीं, पेश, लबो लहजा भी नरम, और जो आपके चेहरे के और बाजुओं का जो एक असर है ना, उसमें भी मिठास, हर चीज में मिठास।
تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے، ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا، اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو، وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یہ یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتہ چل گیا، ماں کا نہیں پوچھ رہا، اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے. نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں، یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم، چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں، اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے، یعنی ماں کے علاوہ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان. بہت میٹھا لہجہ، بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد فرمایا دوست نہیں، ایئر ہوسٹس نہیں، باس نہیں، گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو وہی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے، جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے. ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے، لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں، ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا، کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے، خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے، سوری غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہوئی، آپ کو ٹکر لگی، سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ، بھڑتے ہوئے چلے جائیں ہیں، ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو، اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکلنے آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دھونس جمانے کے لیے نا. تو اب دنیا کے سامنے جو امیج جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہی جائے گا نا. نمازوں میں مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ بھری ہوئی ہوتی ہیں. رمضان میں تراویح سے مسجدیں بھری ہوئی، زکوٰۃ صدقات بہت ہے. بات کرنے کی تمیز، یہ امیج جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. انگریز اتنے صدقات و خیرات نہیں کرتے، انگریز نہیں کرتے. میں پھر بھی کہتا ہوں ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں، کیونکہ ہم بہت تمیز سے بات نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کام انسانیت کی خدمت کے ان سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میسج دنیا کے وہ اس کو ہمارے صدقے تھوڑی نظر آتے ہیں. او بھائی آپ کسی سے ملے، کسی یتیم
نے کیا کیا, آپ سے تھوڑی بدتمیز بات کی, آپ نے 2 تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. لیکن 20 یتیم ایسے جن کی آپ خود کفالت کر رہے ہو, ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو, ان کو کھلا رہے ہو, تو 2 تھپڑ لگائے غلط کیے, لیکن وہ 10 مسکینوں کی جو خدمت کر رہے ہو وہ بڑی نیکی ہے نا, وہ کام آئے گی. لیکن دنیا کے سامنے وہ 10 نہیں آ رہے جو گھر کے اندر بندے ہیں. دنیا کے سامنے تو آپ کا وہ رویہ آئے گا جو دنیا کے سامنے ہے. تو مسلمان کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں جا رہا کہ یہ گھروں میں بیویوں کو کھلاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, ماں کے پاؤں دباتے ہیں, باپ کے پاؤں دباتے ہیں. جو دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ تو گھروں میں ہو رہا ہے نا. یہ کوئی دنیا کون دیکھتا ہے کہ انگریز آ کے آپ کے گھر میں کہ بوڑھی ماں کے کتنے پاؤں دباتے ہو روزانہ. جو امیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بولو بھائی نہیں ہے. تو جو آدھا اسلام جب لوگے اخلاق کے معاملے میں, تو دنیا کیا کہے گی آپ کو, پاگل ہے یہ پاگل ہوتے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. تو پورا اسلام میرے بھائی اگر کوئی فالو کرے تو خدا کی قسم اسلام سے زیادہ اٹریکٹیو مذہب دنیا میں کوئی ہے نہیں. دل کا سکون بھی ملتا ہے انسان کو, چاہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اچھی چیز انسان کی چاہت بن جاتی ہے, برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں اور انہی جو اس طرح سے نبی کو فالو کرتے ہیں نا, انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا یہ دیوانے نہیں ہیں, ان کے ساتھ رہ کے دیکھو پتہ چلے گا دیوانے نہیں. تو جو لوگ دینداروں کو دیوانہ کہتے ہیں یا تو وہ خود پاگل ہوتے ہیں, یا جس کو وہ دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتا نہیں ہے, وہ آدھی چیز میں شریعت کو لے رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا, تبھی ہم کہتے ہیں نا چاروں فقہ میں چاروں برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرو. کہتے ہیں نا ہم بھائی چاروں فقہ درست ہیں, حنفی مالکی شافعی, لیکن فالو کس کو کرو, ایک کو, تاکہ خواہشات کا دروازہ نہ کھلے. اب ایک آدمی کے خون نکلا, وہ کہہ رہا ہے امام شافعی کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا, لیکن میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نماز پڑھوں گا. سوری, امام ابو حنیفہ کی رائے میں وضو ٹوٹ گیا, کہتا ہے لیکن میں اس مسئلے میں امام شافعی کو. تھوڑی دیر میں اپنی بچی کو پیار کیا اس نے, اب امام شافعی کے یہاں وضو ٹوٹ گیا, کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ ایک تماشا بن جاتا ہے نا دین. تو جب فقہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرو, تو مذہب بھی پھر مذہب تو بہرحال اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا, اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. شادی بیاہ میں نکاح تو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, باقی ساری رسومات کس کے حساب سے ہو رہی ہیں, ہندوؤں کے حساب. جب وہ کرنی ہے تو پنڈت سے پڑھوا لیتے بھائی, پنڈت بھی تو آرڈر پہ مل جاتے ہیں آپ کو نکاح, پنڈت پڑھائیں گے آپ کا نکاح. آپ بے شک مسلمانوں کہنے کوئی بات نہیں, وہ آئیں گے آ کے گائیں گے نا, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا نہیں, لیکن بہرحال کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بول رہے بھاگ جا, تیرے کو موقع پتہ سے بھاگ نکل لے. پنڈت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بھاگ جا, میں تو بھاگ گیا تھا, دیکھ آرام سے زندگی گزار ہوں, تو بھی بھاگ جا, نکل لے پتلی گلی سے. ہم لوگ بچپن میں نا وہ ہر چیز کا نا مذاق بنائے, بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, تو وہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, پڑوس کے ہم بچپن میں جا کے دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے بھائی, ہمارے گھر میں اب ٹی وی نہیں ہے. تو وہ کچھ مار دھاڑ والی فلمیں آتی تھی بروسلی کی, تو سارے باہر نکل کے بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے, دیکھا ہوگا سارے نا ہاں ایسے کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح ہی جو ہندو پنڈت ہو کے ہم دیکھتے تھے, تو ہم باہر آ کے یہی نقل اتارتے تھے ان کی. ہم کہتے یہ بول رہے بھاگ بدلی گلی سے نکل لے. تو ہم نے سارے بچپن کو بڑے تمیز سے انجوائے کیا الحمدللہ. تو اب تو بچے سوائے واٹس ایپ اور فیس بک کے ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو ہم تو اگر اللہ نہ کرے فلم دیکھ بھی لی نا کبھی کوئی پڑوسیوں کے جا کے, تو باہر نکل کے اگر وہ 2 گھنٹے کی فلم ہے تو 4 گھنٹے کی پھر ہماری شوٹنگ ہوتی تھی. یعنی وہ پھر ہم بنتے تھے وہ ہیرو نا, وہ پھر وہ مار رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں, وہ بروسلی بن کے تھوڑا ڈوڈو ایسے کر رہے ہیں. اب تو بچے یہ بھی نہیں کرتے. تو چلو فلم دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر بروسلی کی آپ نے مار دھاڑ والی دیکھ لی تو چلو بروسلی بننے کا شوق ہی پیدا ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار. فلم تو صحیح نہیں کی, لیکن چلو ایک اس نے میسج, فلم دیکھنا تو اچھا نہیں کیا لیکن ایک میسج تو اچھا مل گیا نا, بھائی ایسا بننا چاہیے. تو تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی میں, وہ بھی نہیں, فلم دیکھتے دیکھتے سو جائے گا, ٹھیک ہے نا, بروسلی بننے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بھائی, ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.